बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आपकी जानिब बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन यानी PCWR। ये इस ख़ुसूसी ब्रॉडकास्ट में हम समाजी हम आहंगी के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे और उम्मीद है कि साथ ही साथ समाजी हम आहंगी में जितनी भी मज़ाहिब और मसालिक के लोग खैबर पख्तूनख्वा में आबाद हैं, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और उमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन पुरज़्म है कि अमन की खातिर ये तमाम जितनी भी लोग हैं, चाहे वो जिस रंग नस्ल मज़हब या इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, यकजा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें और अमन के लिए वो तमाम उमूर अंजाम दें जो कि एक इंसान के लिए लाजमी है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं वो अपने अपने शोबे में माहिर हैं और बेहतर तरीके से इस मुआशरे में अमन की खातिर एक भरपूर अपनी सही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश की बुनियाद पर यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हम अमन की फ़िज़ा को देख भी रहे हैं। आज हमारे पैनलिस्ट के पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद साहब, जो कि शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, जाना माना नाम है और ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के जितनी भी पॉलिसीज़ उमूर होते हैं उसमें अपना इनपुट देते हैं। साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं परवेज़ इकबाल साहब, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर ह्यूमन राइट्स और साथ ही साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के मेंबर भी हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं हाफिज सरवर खान साहब, जो कि इलेक्टेड मेंबर हैं गरीबाबाद शाहीन टाउन के और साथ ही साथ निकाह रजिस्ट्रार भी हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं, क्योंकि बच्चों को और मुख्तलिफ लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि इस हवाले से बेहतर तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं और एक अहम स्टेक होल्डर हैं। तीनों मेहमानान गिरामी का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं बढ़ूँगा प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद साहब की जानिब। बहुत शुक्रिया सर। पहला मेरा सवाल ये होगा कि चूँकि ज़ाहिरी बात है यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, तो 20% जो अक़लियती कोठा रखा गया है, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो सरकारी पॉलिसी है 2% कोटे के हवाले से, तो वो क्या है और ये भी मुझे बताएं कि इस पॉलिसी के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल रहमान साहब का और PCWR का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अहम मौजू के मुताल्लिक़ मुझे सामीईन के साथ कुछ गुजारिशात शरीक करने का मौका फ़राहम किया। जहाँ तक हमारे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर ताल्लुक़ है, हमारे जिसको अगर हम अक़लियत न कहें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके जो हुकूक़ है, यानी एक तो आईनी हुकूक़ है, एक कानूनी हुकूक़ है और एक समाजी हुकूक़ है। तो हर पहलू से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि उनको आईन ने भी और कानून ने भी और समाजी सतह पर भी वो ये कोशिश की गई है कि उनको एक अकोमोडेट किया जाए और उनको जिस तरह के हमारे दूसरे मुसलमान यहाँ रहते हैं उनके साथ यकसां सलूक हो। तो अगर पाकिस्तान का आइन भी देख ले, वहाँ पर भी उनके जो कानूनी और आइनी हुकूक़ है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अमली तौर पर मौजूद थे और अब भी मौजूद है। उनमें एक बड़ा मसला ये था कि हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई है, यहाँ पर जो ख़ास कर मैं KP के हवाले से बात करूँगा, ये उनकी जो बास ऐसे है कि बहुत अच्छी हालत में है, उनकी माली हालत भी बहुत अच्छी है, तालीमी हालत भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी पोजीशनों पर भी काम करते हैं, सर्विसेज में, जुडिशरी में, तालीमी इदारों में। लेकिन बहैसियत मजमूई अगर हम देख लें तो उनके लिए कुछ मसाइल थे। तो होना ये चाहिए था इब्तिदाई से कि उनके लिए ऐसी सहूलियात और ऐसे जो इदारे कायम होते कि वो दूसरे जो मेन स्ट्रीम के जो शहरी है उनके साथ वो मुकाबला करते और अपना जो ज़िंदगी में का सफ़र है उसमें अपना भरपूर हिस्सा डालते। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो पा रहा था। 2021 में फिर हुकूमत ने इस चीज़ को और इदारों ने और मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमों ने इस बात का इदराक किया और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है जो उनका इदराक किया, तो 2021 में उनके लिए तालीमी इदारों में 2% कोटे का जो एक बाकायदा कानून मंजूर हुआ, गवर्नर साहब ने उस पर दस्तखत भी किया
اور اس میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے یہ جو مارجنلائزڈ طبقے ہیں ان کو تعلیمی اداروں میں خاص کر جو جامعات ہے ان میں ان کو ایکسیس دیا جائے تاکہ وہ ان کی جو تعلیمی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کریں گے ڈگری حاصل کریں گے تو وہ دوسرے ان کے ساتھ کمپیٹ بھی کریں گے. اور ویسے بھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ جو مائنارٹیز ہیں ان کے لیے 5% کا کوٹا آلریڈی موجود ہے. تو 2% کوٹا اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے اور اب ہونے کا اس میں ہے کچھ چیزیں جس کی طرف میں آپ سے بات کروں گا کہ مسائل کیا ہے اس میں. لیکن اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ چند سالوں میں جو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کی تعلیمی حیثیت ایسی ہوگی کہ وہ دوسرے جو عام شہر ہیں ان کے برابر آ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2% کوٹے کا جو ایک ان کو کوٹا دینا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے بعد 2-3 طرح کی جو سماجی سطح پر کچھ مسائل ہیں اور کچھ اداروں کے حوالے سے کچھ مسائل ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. مثلا اگر ہم خود اس بات کا غیر مسلم بھائی ہے ان کو یہ ادراک ہو جائے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ ان کے لیے کتنی اہم ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے تو ان میں خود ان کے جو افراد ہے ان کی جو کمیونٹیز ہے مثلا کرسچن کمیونٹی ہمارے کے پی میں کافی بڑی کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے سکھ کمیونٹی ہے تو ان کی کمیونٹیز کے اندر اس بات کی جو اہمیت اجاگرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے یہ حقوق ہے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں اور آپ اپنا حق ہے وہ مانگ لیں. تو ان میں ایک عمومی طور پر آگاہی کی ضرورت ہے کہ وہ آ جائے کیونکہ اگر جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا کسی جامعہ میں جو پورا کے پی کا صوبہ ہے اس میں ہر یونیورسٹی میں ان کے لیے کوٹا کا مختص ہے تو اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایک شخص پشاور میں رہتا ہے یا مثلا بنیر میں رہتا ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتا ہے اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو کیسے جائے گا. تو ایک عمومی آگاہی کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی ایک اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً جتنی بھی جامعات ہیں ان میں کچھ اداروں نے یعنی کچھ جامعات نے باقاعدہ اپنے ویب سائٹس پر ان کو دیا ہے کہ یہ ہمارا مائنارٹی کا کوٹا ہے یا جو ریزرو سیٹس ہے ان کو مینشن کیا گیا ہے. لیکن بعض اب بھی رہتے ہیں کہ جن میں ابھی یہ بات نہیں ہو رہی ہے تو جامعات کی سطح پر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے جو ویب سائٹس ہے اس کو واضح طور پر یعنی ایک تو یا ریزرو سیٹس کے حوالے سے یا مائنارٹیز کے حوالے سے اس کو ویب سائٹس پر آنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو جہاں داخلے کا اعلان کیا جاتا ہے ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی جامعہ کوئی یونیورسٹی داخلہ تو اس میں واضح طور پر لکھ دیں کہ اس میں 5% کوٹا 2% کوٹا یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے. تو خود بخود لوگوں کی توجہ اس کی طرف جائے گی. اور پھر اس کا ایک جو یعنی ایک تو ویب سائٹ کے حوالے سے بھی دوسرا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ خود ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ ایڈمیشن سیکشن ضرور جائے. ہر جامعہ کے ایڈمیشن سیکشن جائیں گے اور وہاں معلومات حاصل کریں گے کہ بھائی صاحب ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا کتنے لوگوں نے اپلائی کی ہے غیر مسلم کتنے ہیں کیونکہ بسا اوقات وہ ویسے ہی یعنی خالی چلا جاتا ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کو داخلہ بہت آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اگر اپنے سامنے مد نظر رکھے تو اس کا ایک بہت بڑی جو ایک ایسی تبدیلی ہوگی کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آئے گی لیکن چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیلی اس میں ہم دیکھیں گے اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مارجنلائز طبقہ ہے وہ مارجنلائز طبقہ نہیں رہے گا. بالکل صحیح. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت نے یا دیگر اسٹیک ہولڈرز نے ان کو کوٹا دے دیا ہے لیکن کمیونٹیز کے اندر اپنا بھی شعور ہونا چاہیے تاکہ اس کی بنیاد پر وہ بہتر طریقے سے اپلائی کر سکیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیلنجز ان چیلنجز کو عبور کرنے کے لیے ہمیں جو متعلقہ برادری ہوگی کمیونٹیز ہوں گی وہی ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکیں جو ان کے جو اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ PCWR کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو وہ بہتر طریقے سے اپنی خدمات اس حوالے سے انجام دے سکتے ہیں. پرویز اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. پرویز صاحب جس طرح سے سر نے کہا کہ مفصل طور پر حکومت خیبر پختونخوا نے حکومت پاکستان نے 2% کوٹے کا اعلان بھی کر دیا. مسلم برادری جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو یہ سہولت فراہم بھی کر رہی ہے لیکن یہ جو اویئرنیس کی کمی ہے اس حوالے سے کمیونٹی کے جو اصل لوگ ہیں
یا جو رہنما ہیں وہ بہتر طریقے سے راستہ بتا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فقدان آپ نے دیکھا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر اور دیگر جو کمیونٹیز یہاں پر آباد ہیں, اور آپ کیا حل سمجھتے ہیں کہ اس فقدان کو کس طرح بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, اور جو ہماری مسیحی برادری کے, ہندو برادری کے اور دیگر برادری کے لوگ ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنا کوٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ اس معاشرے میں تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب محترم حسن رحمان صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں واحد ملک ایک پاکستان ہے جس میں اقلیتوں کو وہ حقوق حاصل ہیں شاید جو میجورٹی کو نہیں ہے, اور یہ کہنا بہت ضروری ہے. ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. آپ کے چینل کے وساطت سے میں یہ پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جس میں ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے اور جس میں ہم بڑی آزادی سے اپنے تمام معاملات چلا رہے ہیں. ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے, بلکہ جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. مجلس ادیان عالم کا, نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس ہیں اور دیگر اداروں کا جن کی کاوشوں سے یہ 2% کوٹا مینورٹیز کے لیے جو کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ان کے لیے مختص کیا گیا. میں ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے ان کا ممنون ہوں. 2% کوٹے کی حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک پرابلم چل رہی ہے, وہ ہے ضروری نہیں کہ ایک جگہ پر 100 ویکنسیز ہوں اور مجھے 2% کوٹا مل جائے, یا ضروری نہیں کہ 50 ویکنسیاں ہوں تو اس میں مجھے 1% کوٹا مل جائے. پرابلم یہ ہے کہ ایک جگہ میں 50 نہیں تو 35 ہیں یا 20 ہیں, تو اس حوالے سے میرا کیا کرائٹیریا ہوگا, اس کے لیے بھی کچھ سوچنا ہوگا. سیکنڈلی یہ ہے, ممنون ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہت شکر گزار ہیں 2% کے لیے, لیکن ہماری جو کے پی کے میں مینورٹیز ہے, خاص کر کرسچن کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی میں بھی 2 یا 3% لوگ جو ہیں وہ اچھی حالت میں اس وقت ہوں, لیکن باقی 97 یا 95% لوگ جو ہے وہ بالکل مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, بہت کم تنخواہوں میں, کرائے کے گھروں میں ہیں, ان کے مسائل ہیں. کسی طریقے سے ان کو داخلہ تو مل جائے گا لیکن وہ ایڈمیشن فیس بھی نہیں دے سکتے. لیکن ایک بات کرتا ہوں, آپ نے مجھے 2% تو دے دیا, یہ میں مشکور ہوں, لیکن اگر ایک محلے میں جس کے والد کی تنخواہ ٹوٹل 30,000 ہے یا 40,000 ہے, گھر بھی کرائے کا ہے, یوٹیلٹی بلز بھی ہیں, گھر کے اخراجات ہیں, تو مجھے بتائیں وہ اس کا داخلہ کیسے کرے گا؟ مجبوری ہے وہ رہ جائے گی, بچہ رہ جائے گا ایجوکیشن سے. میں یہ آپ کے اس چینل کے وساطت سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ جب دیکھ لیں کہ اس کی اس حوالے سے بھی ہیلپ ہونی چاہیے. اس میں ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ فنڈز ہیں, مینورٹیز کے لیے مختص ہے, تو ایسے فنڈ جو ہیں بجائے یہ کہ ترقیاتی کاموں میں ایسی جگہوں پر جو جس کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے, اقلیت کو ضرورت نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ پیسے وہ فنڈ ان کی ایجوکیشن پر لگا دیے جائے تو وہ سب سے اچھا ہے. سیکنڈلی یہ بات ہے کہ 2% کوٹے کے حوالے سے لاسٹ ایئر کی بھی بات ہے, اس سال کے شروع میں بھی بات ہے. یونیورسٹیز میں, کالجز میں مجھے یاد ہے کہ خود جو پروفیسرز ہیں, وی سی صاحبان ہیں, پرنسپل صاحبان ہیں, وہ پھر رہے ہیں کہ آئیں 2% کوٹا کے لیے مینورٹیز والے, لیکن مینورٹیز وہاں پر اپلائی نہیں کر رہے. یہ برملا کہنا چاہتا ہوں اور حقیقت ہے. وجہ کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی مجھے یہ مجھے فیسلٹیز گورنمنٹ نے دے دی ہے, یہ میرا حق دے دیا ہے, تو اس کے لیے گورنمنٹ اگر اتنی مہربانی کر دی ہے مہربانی ہے, تو
تو اس کے لیے مہربانی یہ کی جائے کہ اخبارات کے ذریعے ایک دو جگہ مشتہر کر دیا جائے. ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. میں اپنے مندروں میں اپنے چرچز میں اپنے گرودواروں میں ڈیورنگ پریئر میں اس چیز کی جو ہے اعلانات کروں گا، مشتہر کروں گا. لیکن حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے. صرف یہی نہیں کہ 2% کوٹا انہوں نے مقرر کر دیا تو ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. میں پھر یہ کہوں گا کہ جب تک ہمیں سارے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس وقت 70% جو ہمارے لوگ ہیں منورٹیز کے وہ ان پڑھ ہیں اور کلاس 4 ہیں. ان کے پاس ایجوکیشن نہیں، تو وہ کیسے انہیں پتہ چلے گا؟ تو کائنڈلی اس سلسلے میں بھی ہماری مدد کی جائے اور مشتہر کیا جائے. اور اس میں ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر بھی محلوں میں یا ہمارے PCWR میں اس طرح پروگرام کر لیے جائیں کہ انہیں مدعو کیا جائے. جیسے کہ منتخب نمائندے ہیں، کونسلرز ہیں، انہیں مدعو کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ اگر 2% کوٹا ہے تو وہ ان پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے تو وہ 2% کوٹا وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. نہ کہ وہ جو مستحق ہیں. مستحق کا مطلب یہ ہے کہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ اور بھی پسے جا رہے ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ تھی اور میں بڑا مشکور ہوں آپ کے جو چینل نے ہمیں ٹائم دیا. اور خوشی یہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہ آپ کے چینل کے وساطت سے حکومتی اداروں تک بھی پہنچے گی اور ہماری عوام تک بھی پہنچے گی. یقیناً آپ نے بڑے مفصل طریقے سے سوالے سے آگاہ کیا، اور جو بھی چیلنجز ہیں ظاہری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ رفع ہونے کے لیے اسٹیک ہولڈرز یا جو رہنما ہیں وہ بہتر اصول چلاتے ہیں، اور یہی بنیادی طور پر تقاضا بھی ہے. بہت شکریہ. دی وقت مونږ سره حافظ سرور خان سے موجود دی او یقینا چې هغې سره به هم تفصیلي خبره ترې کوو. د کار رجسټرار دی او د نه علاوه الیکټډ ممبر هم دی غریب آباد شهین ټاون کې. ظاهره خبره ده چې په مقامي کچ باندې د دې اهمیت انتهایی سیوا هم دی، او دغه مقامي کچ باندې چې څومره خلک کار کوي نو دا په قامي او بیا په بین الاقوامي کچ باندې د پاکستان یو بهترین او ښه څهره مخې ته راوړي. حافظ صاحب یقینا چې مونږ د امن خبره کوو نو ظاهره خبره ده چې مونږ کله هم د اسلام خبره کوو نو بیا پکې د امن او امان خبره خامخا کېږي، ځکه چې مونږ دا وایو چې سلامتیا دین دی، ځکه چې مونږ شروع د السلام علیکم نه کوو. نو څه وایي تاسو چې زمونږ په معاشره کې دې وخت کې دومره یو صلاحیت موجود دی چې مونږ باوجود د دې چې هر سړی د خپل مذهب فالو کوي، لکه مطلب دا چې مونږ خو ظاهره خبره ده چې نورو ته د اسلام درس هم ورکوو په بهتره طریقه باندې، خو ورسره دغه نور اقلیتونو ته دومره سپیس موجود دی چې په بهتره طریقه څنګه چې پرویز صاحب وویل، او بیا دا هم راته ووایي چې مونږ د امن و امان د فضا نور مضبوط قایمولو دپاره یعنی مستقبل دپاره هم څه څه اقدامات مونږ کولی شو مونږ کوو لګیا یو. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ خسته رحمان صاحب، ډاکټر صاحب، پرویز صاحب او د PCWR ډیره مننه چې مونږ سلیکټ کړو، مونږ ته د خبرو موقع راکړه. رحمان صاحب کله نه چې زه دې سره راغلی یم، دې زه سلیکټ کړی یم، زموږ پروګرامات شوي دي، نو زموږ د مشر صاحب چیرمین صاحب د ټولو ممبرانو چې څومره فګودو دی محنت دی هغه هم دې څیز باندې زور ورکوي چې بای موږ سره په معاشره کې یو خو مسلم کمیونټي ده، صحیح شو، دې سره موږ سره اقلیتي برادري ده، غیر مسلم، د دې په حقوقو باندې زموږ څومره پروګرامات شوي تر اوسه پورې ټول فوکس دې ته ورکوي چې دې حقوق څه شی دي. نو زموږ ارد گرد موږ سره دا خلک هم اوسېږي مختلف طبقو والا، لکه داسې کرسچن برادري شو، هندو برادري شو، سیک برادري شو، داسې نور څومره دغه دي، او موږ حتی الوسه کوشش کړی دی او کوو خپل لاندني طبقه چې کوم کشران دي، بچي دي، او موږ خپل هم دغه کوشش چې د دې څومره قدر وکړو، احترام وکړو، ایت هم دا یو آګاهي مهم ورکړو چې اسلام قرآن موږ ته د دې اجازت راکړی چې دې خپل حقوق دي. نو موږ چې څومره کوشش کړی دی حتی الوسه زموږ په معاشره کې موږ سره ارد ګرد اوسېږي دا خلک، موږ خپل په غم و ښادو کې په هغې منډه تړلو کې نور د دې باندې څه ایمرجنسي راغلي، د دې څه
حقوقي په مونږ باندې شریعت چې مونږ ته راکړی دی هغه مونږ بجا راوستی دی او مزید هم انشاءالله کوشش کوو او د دې ښه اقدام دا چې مونږ خپلو مدرسو کې سکولونو کې دغه شان کالجونو کې دا پروګرامات وکړو او خپل سټوډنټانو ته دا ذهن کې کینو چې بھائی دا یو انسانیت دی د دې حقوق دی په مونږ باندې او دوی خپله مو ویل چې یاره پاکستان واحد داسې یو ملک دی چې دلته مونږ ته مذهبي ازادي ده هر قسم مونږ خپل عبادات کولی شو چرچ ته تللی شو مندر ته تللی شو نو موږ ته څه پرابلم نشته نو انشاءالله زما خو خپل دا سوچ دی چې د دې PCWR د طرف نه څومره موږ ته انسټرکشن ملو شوي دي د دې باره کې د اقلیتي برادري باره کې نو موږ د هماغه ورځ نه چې موږ لاړو موږ څو پروګرامات هم وکړل موږ خپل سټوډنټ تیار کړ چې بھائی دغه شان د دې حقوق دي بیا هغې احادیث او د قرآن روشنۍ کې پروګراماتو کې هغه پیش کړي چې بھائی څنګه چې زموږ حقوق دي داسې د دې موږ سره برابر حقوق دي نو خپلو کوم سټوډنټان دي زموږ کشران دي بچي دي ای په ذهن کې موږ دا اچولی دی او مزید به م انشاءالله زموږ ته ګډوي بالکل صحیح زبردست یعنی مطلب دا دی حافظ تاسو دا فرمایي چې دې وخت کې د PCWR چې دا کمې غونډې کېږي نو په دې کې په بهتره طریقه باندې هماغه د قرآن او حدیث په رڼا کې صرف یاد دهاني ده او یاد دهاني چې کله وشي نو انسان هغې دپاره بیا نور چټک شي او بیا خپل راتلونکي نسلونو ته خپلو ماشومانو ته هم په دې حواله باندې آګاهي ورکوي ښکلې خبره تاسو کا دوباره به راځم د پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب طرف ته ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم نے 20% کوٹا کی بات کی 2% معذرت کے ساتھ اور حافظ سرور خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ جی ہم نے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں یہ معاشرتی ہم آہنگی جو ہے اس حوالے سے یہ پوری کوششیں جو کی جا رہی ہیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اور رکاوٹوں پہ ہم نے تو بات کر بھی لی آلریڈی لیکن 20% کوٹا سے جو ہے خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بنیادی طور پر پیش رفت تو یعنی 2% کی بات جب ہم کرتے ہیں تو پیش رفت تو اس حوالے سے تو ہے کہ جامعات کو اعلیٰ تعلیمی اداروں کو اس بات کا پابند کرایا گیا ہے کہ وہ جو اقلیتی برادری ہے ان کو داخلہ دے دے اب جس طرح کہ پرویز صاحب اقبال صاحب نے بتایا وہاں کچھ مشکلات دوسری قسم کی ہے یعنی کچھ مالی مشکلات ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے نہیں ہیں تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں آتے انہوں نے ایک اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ کچھ مالی مشکلات ہے تو مالی مشکلات کے لیے انہوں نے جو تجویز دی اور میں اس سے بہت مجھے میرے دل کو یہ بات اچھی لگی کہ اگر ان سے پوچھا جائے ان کے نمائندوں سے جو جہاں جہاں ایک اقلیتی برادری رہتی ہے اور وہاں ان کے لیے کچھ ڈیولپمنٹل فنڈز مختص کیے گئے ہیں تو اگر ان سے کچھ منہا کیا جائے اور ان کو وہاں اسی علاقے کے جو مستحق طلباء ہے ان سے ان کو سپورٹ کیا جائے اور اسی طرح ہمارے ہاں جو باقاعدہ ایک وفاقی ایک مذہبی امور کا اور اقلیتی برادری کا ایک مستقل ایک منسٹری ہے تو منسٹری بھی اگر اس طرف دیکھ لے کہ ہماری جو منسٹری میں جو لوگ یہاں سے جو نمائندے جاتے ہیں یا اگر جاتی نہیں ہے تو ان کے نمائندگی وہاں لازماً وہاں جانا چاہیے اور وہ ان کو یہ بات کہنی چاہیے کہ وہ آج کل ایک چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU کہ آپ ایک خاص علاقہ میں مثلا پشاور ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں غیر مسلم جو تعداد ہے دیر اور سعد کے مقابلے میں زیادہ ہے تو بجائے اس کی کہ وہاں اگر اسٹوڈنٹس نہیں آتے تو ان کو یہاں پر ان کے لیے جو مراعات ہے یہاں منتقل کی جائے تو یہاں جو کمیونٹی ہے ان کی جو سوشل سٹیٹس ہے اور ان کی جو مالی حالت ہے وہ اچھی ہو جائے گی لیکن اس کے لیے ایک منظم کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں جہاں تک PCWR کا تعلق ہے وہ تو اپنی حیثیت میں اپنے جو ایک غیر حکومتی ادارہ ہے اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو PCWR کے جو چیئرمین صاحب ہے قائد روح اللہ مدنی صاحب اس کے لیے بڑے ان کے جو تگ و دو ہے وہ حکومتوں اداروں سے بھی بات کرتے ہیں ان کو بھی آپس میں ملاتے ہیں تو یہ ایک اچھے اقدامات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں لیکن اب اس
उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। यानी हमें सिर्फ इस बात पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए कि किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी कॉलेज ने अपने वेबसाइट पे या दाखिला एडमिशन में दे दिया। अब उसके बाद जो मरहला है कि एक स्टूडेंट जब आता है और उसको बाकायदा उसको एक तालिब इल्म का दर्जा मिलता है, तो फिर देखना चाहिए कि वो क्यों उसको जो मसाइल है, जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल होंगे, माली मसाइल होंगे, फीस के मसाइल होंगे, जितने भी मसाइल होंगे, उसको अगर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से उसको लिया जाए और हम उसके लिए जो मुख्तलिफ फोरम्स है, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है कि हम आवाज़ उठाए कि उनको दी जाए। ये ठीक है, ये अपनी जगह पर बहुत अहम बात है, लेकिन अहम मसला ये है कि दाखिला के बाद उसको कैसे उस आखिरी डिग्री के हुसूल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस मकसद के लिए तालिब इल्म ने दाखिला लिया है वो न सिर्फ डिग्री ले ले, बल्कि उनको एक ऐसा माहौल भी मिल जाए कि वो सही तरीके से उस डिग्री के हुसूल के लिए जो लवाज़िमात है, जो तकाज़े है, जो इल्म के जो तफसीलात है, उनको मिल जाए। क्योंकि अगर सिर्फ उनको डिग्री मिल जाए और उनके पास इल्म नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और उसके लिए ज़रूरत है कि माहौल ठीक हो। तो माहौल जामियात के हवाले से भी ठीक होना चाहिए, उसका घरेलू माहौल भी ठीक होना चाहिए, और उसका माली हालत भी ठीक होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होंगे और तालिब इल्म को ये सारा माहौल हम फराहम करेंगे, तो अब देख लें कि हमारे यहाँ तारीख़ में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। मसलन आप भगवान दास साहब है, कैसे बड़े ओहदे, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे, फिर AR कार्नेलियस साहब थे। अभी हमारे यहाँ जो बुनियान मरसूस के हवाले से आपने यहाँ पर वो भी लगाया है कि हमारे एक मसीही जो पायलट थे, उसने कितने वो क्या बहादुरी का सबूत दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें सलाहियत मौजूद है, हमें इनकी सलाहियतों से काम लेने की ज़रूरत है। और मेरा यकीन है कि वो जो जिसको कहते हैं सन ऑफ द साइल, ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, इसमें इसका जो बच्चा होगा वो आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हम एक मरबूत तरीके से उनको उठान के लिए इक़दामात उठाए, चाहे उनमें हुकूमत इदारे हो, चाहे उनमें जामियात हो, चाहे उनमें जो उलमा हो, चाहे उनके जो मजहबी स्कॉलर हो, उन सब के बाहमी इश्तराक से हम उसको ये कर सकते हैं। और ये मसाइल ऐसे नहीं है कि हल न की जाए, लेकिन सबसे अहम मसला प्रॉब्लम क्या है कि जिसको कहते हैं कि मसला की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपने एक दफ़ा मसला को मालूम किया कि मसला ये है, फिर उसके लिए हल के जो रास्ते हैं उस पर बात की जा सकती है कि ये मसला है, ये एक ख़ास और एक बाज़ औक़ात इज्तिमाई भी हो सकता है और एक इनफरादी भी हो सकता है। तो हम इसको इस तरीके से अगर ले लेंगे मसला, अगर हम ये हमारे पास ये इरादा हो कि हम ये मसला हल करेंगे, तो हल करने के बहुत से रास्ते हम इंशाअल्लाह मालूम कर सकते हैं और मौजूद भी हैं। यकीनन यानी आपका बुनियादी मकसद ये है कि इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर इस हवाले से हम आवाज़ उठाएं तो बेहतर तरीके से एक राह हमवार हो सकती है। बहुत शुक्रिया परवेज़ इकबाल साहब, जिस तरह से हमने बात भी की और आपने आगाज़ में चैलेंजेस के हवाले से भी मुफस्सिल गुफ्तगू की, मुख्तलिफ क़वानीन, जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से अगर हम बात करें और इसी तरह से मसीही बरादरी के हवाले से भी, क़वानीन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि बेहतर तरीके से आपकी जो सजेशंस हैं, आपकी जो तजावीज़ हैं, वो शामिल होते हैं सूबाई लेवल पर कानून साजी में, और अगर कौमी सतह पर हो और बेहतर तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है जो आप लोगों की तजावीज़ होती है अपने हवाले से? फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम खस्ता रहमान साहब। मैं आपके चैनल से एक बहुत अहम चीज़ जो है आज हुकूमत के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जब से अक़लियत को, पाकिस्तान की अक़लियत को उनके दौरे वोट्स के हक़ से महरूम किया गया है, हम अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हो गए हैं जी। बहुत ही मादरत के साथ 100%, 100% मादरत के साथ एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब से अक़लियतों को उनके नुमाइंदे चुनने का हक़ नहीं दिया गया, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे जी। देखें, अगर आपने बहुत खूबसूरत एक बात कही कि कानून साजी कौन करेगा, मेरे वो नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो सूबाई असम्बली में बैठे हैं, जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, अगर वो करेंगे मेरी बात तो फिर कानून साजी होगी। मेरे लिए आप मेरी आवाज़ नहीं उठाएंगे।
میری آواز میرے نمائندے اٹھائیں گے جی. اور میرے نمائندے وہ ہوں گے جو میرے ووٹ سے آئی ہیں. منتخب ہوں. جی. عرض کرتا ہوں ساری جماعتوں سے بھی معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے تو اپنے نمائندوں کو ایک ٹکٹ دے دیا. جی. وہ ان کے سیاسی جماعت کے نمائندے آ گئے. جی. لیکن وہ مجھے نہیں جانتے. جی. میرے ان کو یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ایک محلے کا نہیں پتا کہ اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کیا نام ہے. اور جب میں چلا جاتا ہوں کسی کے پاس کہ جی ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے تو وہ پہلے تو سوچ میں پڑ جاتا یہ کون ہے. اس لیے کوئی وہ میرا نمائندہ نہیں ہے، وہ سیاسی پارٹیوں کا نمائندہ ہے. جی. اور جو سیاسی پارٹیوں کا نمائندہ ہوگا تو وہ تو اپنی سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرے گا. جی. اسے اسے میرے حقوق کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں. جی. ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. جی. یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ اسی وقت کرے گا جب یہ اس کی قانون سازی ہوگی، اور قانون سازی کرنے کے لیے صرف اور صرف پارلیمنٹیرین منورٹیز کے لوگ ہی کریں گے. کیا موجودہ پارلیمنٹیرین جو ہیں منورٹیز سے آیا وہ یہ ایک قرارداد پیش کر سکتے ہیں؟ کبھی پیش نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ قرارداد پاس ہو گئی، یہ قانون پاس ہو گیا کہ اقلیتوں کو اپنا نمائندہ چننے کا حق مل گیا تو میں پھر کیسے آ جاؤں گا. جی. تو میری سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، الیکشن کمیشن سے، وہ یہ ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے، سینٹ کے اسپیکر سے، کہ ہمارے لیے اس سلسلے میں از خود نوٹس لیں. ضروری نہیں ہے کہ میرا ایک پارلیمنٹیرین جو ہے اس چیز کو اٹھائے. میرے جتنے میجورٹی کے ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ہی میری آواز بن جائے. اگر میری آواز میرے نمائندے نہیں بنتے تو آپ میری آواز بن جائے. آپ اس چیز کو ایک قرارداد پیش کر دیں کہ اقلیتوں کو ان کے نمائندے چننے کا حق دیا جائے. پھر کرسچن ڈائیورس ایکٹ بھی پاس ہوگا، پھر ہندو میرج ایکٹ بھی پاس ہوگا، پھر سارے ہمیں حقوق بنیادی طور پر ملنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ تو گورنمنٹ کی مہربانی ہے، یہ تو گورنمنٹ کی مہربانی ہے، وہ انہوں نے ایسا کیا. میں نے لاسٹ 2 ایئر اگو میں نے ایک احتجاج کیا تھا. ہمارے کیئر ٹیکر منسٹر تھے، میں ان سے پھر میں نے سیکرٹری اوقاف سے بات کی اور میں نے احتجاج کیا کہ یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، ایک پروگرام میں 50 لاکھ روپے لگا رہے ہیں. جیسے جی دیوالی کا پروگرام ہو گیا، ایک 4 اسٹار ہوٹل میں، 3 اسٹار ہوٹل میں اس پر خرچہ آ گیا ہے، بہترین کھانا دے دیا ہے، لوگوں کو شیلڈ بھی دے دی، پادریوں کو، پنڈتوں کو شیلڈ دے دی، ایم پی ایز کو شیلڈ دے دی. اس سے ان منورٹیز کے لوگوں کو جو محلے میں رہ رہے ہیں، جو اس میں شامل بھی نہیں اس پروگرام میں، ان کو کیا فائدہ ہوا. اگر یہ 40 لاکھ روپے ان لوگوں کو دے دیا جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آپ نے تو میرے لیے ایک اچھا راستہ کھول دیا کہ 2% کوٹا دے دیا. ابھی وہ داخلہ نہیں دے سکتے، وہ اپنی بکس نہیں لے سکتے، تو آیا اگر وہ پیسے پڑے ہوں تو ان کا داخلہ بھی ہو جائے گا، سال کی فیسیں بھی ہو جائیں گی. تو میری تو بنیادی طور پر یہ عرض ہے، میں تو سماجی کارکن ہوں، میری سوچ جو ہے اس طرف جا رہی ہے. میں اس چیز کے مخالف نہیں ہوں کہ یہ جو ایم این اے ایم پی ایز آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اچھا آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک میرا نمائندہ میرے ووٹ سے پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا، میرے حق کبھی مجھے نہیں ملیں گے. لیکن پرویز صاحب، بہت سارے عوامی نمائندے جو ہیں، جتنے بھی اقلیتی برادری کے جو پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں، وہ تو یہی اکثر اوقات مختلف تقریبات میں کہتے رہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور جب اس طرح کی تقریبات ہوں بڑے، تو وہ تو اس وجہ سے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے کوئی عمومی اور اجتماعی طور پہ ایک تشخص بھی اجاگر کیا جا سکے کہ جی ان لوگوں کے لیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن عمومی طور پہ اسکالرشپس اور ان چیزوں میں بھی اقلیتی برادری کے لیے باقاعدہ موجود ہیں. لیکن میرے خیال سے اس حوالے سے بھی فقدان ہیں کہ ان کو اپنے اسکالرشپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے اس کا حصول ممکن ہے. یہی باتیں ہیں. دیکھیں ابھی کل ہماری گورنمنٹ نے جی کچھ
جو منورٹیز کے لوگ ہیں ان کو چیکس دیے تھے جی جن میں معذور ہیں جی غریب ہیں جی اور بیمار ہیں، یعنی ملتے رہتے ہیں آپ کا کہنے کا مل رہے ہیں. تو کل میں ایک جگہ پر میں نے وزٹ کیا، وہاں پر 3 چیک ایسے تھے 10-10 ہزار کے جو وہ بینا نہیں تھے، اندھے تھے آنکھوں سے، جی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور 10 ہزار کا چیک ان کو مل گیا. جی تو مجھے کمپلینٹ ہوئی کہ یار یہ ہم اس چیک کا کیا کریں، کیونکہ وہ کراس چیک ہے. بینک کے قوانین یہ ہے کہ وہ جو نابینا ہے اس کے نام اکاؤنٹ نہیں کھلتا. جی تو یہ اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے نا. تو اگر میرا نمائندہ ہوگا تو اسے معلوم ہوگا میری بنیادی پرابلمز کا، تو پھر کام چلے گا نا. جی ایسے گورنمنٹ نے تو دے دیا لیکن بنیاد تو نہیں دیکھی نا جی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. جی دیکھیں ابھی ایک اور میں آپ کی طرف، اور اس کے لیے بھی میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا. اسی طرح سے ایک کیس میرے پروگرام میں بھی آیا تھا. تو پھر بینک کے لیے ایک بہتر آپشن یہ ہوتا ہے، مطلب مختلف بینکوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم نہیں کھول سکتے، لیکن آسان اکاؤنٹ ایک ایسا ذریعہ ہے پاکستان کے اندر اور خیبر پختونخوا میں کہ اگر کسی کو اپنے حق کے حوالے سے معلوم ہو، اور خاص طور پر آپ جیسے سوشل ورکرز جو ہیں وہ اگر آگے ہوں، تو آسان اکاؤنٹ ایک اس پہ کھل سکتا ہے، یعنی ایک ٹرانزیکشن کے لیے آرام سے وہ اپنا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ 10,000 روپے اگر اوپن چیک میں دے دیں تو ایزی ہو جائے گا. سر اگر اوپن دیں گے، لیکن ایک پرابلم ہے جی یہاں پر ROBs ہیں جو رول آف بزنس ہے، جی فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، جی ان کی واضح انسٹرکشنز ہے جی کہ 500 روپے سے زیادہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو کراس چیک دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں مشکور ہوں از حد زیادہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب امین کنڈاپور صاحب کا. جی میں ایک سیاسی بندہ نہیں ہوں، جی لیکن مشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے کرسمس سے پہلے ایک اعلان کیا تھا، کرسمس سیلیبریشن، جی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہر چرچ کو ہم 5 لاکھ روپے کرسمس سیلیبریشن کے لیے دیں. جی جی تو سیلیبریشن کے چیک مل گئے. جی ابھی کچھ ہمارے چرچز ہیں اس میں رومن کیتھولک چرچ ہے، اسمبلی آف گاڈ چرچ ہے، یا کچھ ایسے چرچ ہیں جن میں ان کا اکاؤنٹ ہے. جی باقی میرے پاس میں آپ کو بتا سکتا ہوں میری جیب میں بھی اس وقت ایک چیک پڑا ہوا ہے 5 لاکھ کا. جی وہ چیک کیش نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے کہ وہ کراس ہے، جی اور کراس چیک صرف اکاؤنٹ میں جائیں گے، جی ان کے اکاؤنٹ نہیں ہیں، جی بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتا. جی اس کی لیے واضح طور پر درخواستیں پورے صوبہ سرحد سے درخواستیں جو ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہیں. جی تو اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے. جی یعنی کل بھی میرے پاس 6 لوگوں نے خستہ رحمان صاحب کمپلینٹ کی ہے کہ سر ہم کیا کریں ان کا، ہم نے تو اب کام کرنے ہیں، ہم نے جیب سے بھی خرچ کی ہے، جی وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تو ہم نے خرچ کی ہیں جی سیلیبریشن کا. ابھی وہ چیک کیش نہیں ہو رہے، تو بجائے وہ خوشی کے ابھی وہ غم میں پڑے ہیں کہ یہ اس چیک کا کیا کریں. میں آپ کو اپنی جیب میں ایک پڑا ہے، کل ایک بشپ صاحب نے مجھے دی ہے، اس کے لیے میں نے بڑی وہ کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ 5 لاکھ روپے کا چیک ہے، اور یہ کون سی ڈیٹ کو جاری ہوا ہے؟ یہ دیکھیں جی 21/3 کو، جی 21 مارچ کو یہ، اور اس کے لیے اپلیکیشن باقاعدہ دے دی گئی ہے، ڈائری نمبر ہوا ہے. تو ابھی تک وہ مطلب یہ ہے کہ نہیں ہو رہا کیش. تو اس کا وزیر اعلیٰ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہ خدا را ہمیں آپ نے بہت خوشیاں دی ہیں، مہربانی کریں یہ چیک جو ہے یہ ہم بائی نیم کریں. چرچ میں نے پرپوزل دیا ہے، سیکرٹری اوقاف کو بھی دیا ہے پرپوزل، منسٹر صاحب کو بھی دیا ہے کہ جی اس میں چرچ کمیٹی بن جائے. چرچ کمیٹی ایک اپنے پادری کو جو ہے مختص کر دے کہ جی یہ ہمارا سب وہ ہے، اس کو بائی نیم دے دیا چیک. تو پھر اس کا آڈٹ بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ آپ نے ہمیں دے دیا گورنمنٹ نے اور ہم جیسے مرضی کر. اس 5 لاکھ روپے کا آڈٹ ہوگا کہاں لگایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کمیٹی ہے، کونسل ہے، چرچ کونسل ہے، مندر کی کمیٹی ہے یا گردوارے کی کمیٹی ہے، تو وہ ایک آدمی کو نامینیٹ کر رہی ہے اپنے پادری کو یا تو اس کے لیے وہ بہتر لاہ عمل ہے. بالکل. اور یہ ساتھ ساتھ قانون سازی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ آسانی انشاءاللہ میسر ہوگی. یہ اچھی بات ہے کہ
گورنمنٹ فلیکسیبل ہے اور وہ اپنے مراد دینا چاہتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو قانونی شکم ہے اس کو دور کرنے کے لیے پالیسی میکرز جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. یقیناً چې موږ ډېر په تفصیل سره خبره اترې وکړو او پرویز صاحب ډېر په ښکلې طریقه باندې خپلې مسلې مو وړاندې کړې. حافظ سرور خان صاحب واپس به ستاسو طرف ته راځم څنګه چې موږ په دې پالیسي میټرز باندې خبرې وکړو، همدغه شانتې زموږ په مقامي کچ باندې یو پالیسي موجوده وي. لکه اکثر اوقات داسې نه څنګه تاسو وختي ماشومانو ته ووایي چې موږ منتقل کوو هغه خبرې کومې چې دلته کې ډسکس شي د قرآن او حدیث په رڼا کې، یعنی خپل طرف نه خو چا نه دي جوړې ګړي. ظاهره خبره ده چې زمونږ قائد نامدار صلی الله علیه وسلم د دې خبرې درس ورکړی دی. الله پاک هم په قرآن کې مختلفو ځایونو کې فرمایلي دي چې هغې حوالې علماء کرام وخت په وخت باندې ورکوي. نو په دې حواله باندې چې کوم د یو نیم داسې که نه چې لکه د فلاني نوم واخله یا چې کوم دی څه قسم له سپکاوي په نظر ورسو یا د لاس مخوره، داسې قسم له امور خو اوس په معاشره کې تر ډېره حده پورې نشته. او زه وایم چې د دې کوششونو نتیجه ده. نو تاسو د خپل کوششونه جاري ساتئ چې دغه ټول خلک خپل ځان سره یا خپلو ماشومانو سره یا په علاقه کې هم هغه شانتې وساتلی شي چې هغوی سره خوراک څښاک یا نور داسې څیزونه یا په خپل واده او په غم کې شریکېدل. ځکه چې دلته کې خلک سیکان ولا عموم چې مرګ وشي نو ځي اندرور ولا علم ځي نور هم. نو په دې حواله باندې آګاهي خوروئ تاسو په معاشره کې. شکریہ خسر امان صاحب. څنګه چې ما مخکې ویل چې زموږ د پی سی ډبلیو آر او زموږ خپل ټول فوکس هم په دې باندې چې دا غیر مسلم برادري موږ سره اوسېږي په معاشره کې. مونږ خپل هم چې که مونږ سره معاشره کې دي، که مونږ سره ډیوټو کې راغلي دي، که داسې مونږ ورسره کاروبار کړی دی چې مونږ حتی الوسه دا کوشش کړی چې څنګه خپل برادري ته مونږ په کم نظر ګورو، دې ته مونږ هماغه نظر ورکړی. لکه تر اوسه پورې زموږ علاقه چې کومه ده غریب آباد شاین ټاون کې مونږ سره کرسچن برادري ډېر زیات. تاسو ویزټ هم کولی شئ، راتلی هم شئ، تپوس هم کولی شئ. یره جي هغوی الحمدلله په دعوې سره دا خبره کولی شو چې زموږ د مسلم برادري نه هغوی ته 1% هم څه تکلیف نشته. که په هغوی باندې څه ایمرجنسي راغلی دی هم مونږ ورسره منډه کړې ده، که آفیشلي څه که خدمت راغلی هم مونږ ورسره کړی دی، که هیلث حوالې سره راغلی هغه هم مونږ ورسره کړی دی، که ایجوکیشن حوالې سره راغلی دی هغه هم مونږ کړی جي. مونږ بیخي دا ګڼو نه چې یاره دا یو غیر مسلم دی پوه شي جي. نور چې څومره زموږ کوشش کېږي او مزید هم زموږ چې کوم لاندې طبقه ده، زموږ بچي دي، زموږ په معاشره کې سټوډنټس دي، نو هغوی ته هم مونږ دغه آګاهي مهم پروګرامات مونږ کړي دي. په مدرسه کې هم شوي دي، په سکول کې هم شوي دي. داسې په زموږ چې کوم پروجیکټ منیجر دی مقصود احمد سلفي صاحب، هغوی ته مونږ مزید هم ویلکم وایو چې هغوی راشي زموږ معاشره کې، دې نه علاوه جرو کې شي، نور داسې ځایونو کې شي. نو انشاءالله نور پروګرامات هم مونږ کوو. خو فی الحال ما ته داسې په نظر نه ښکاري چې یاره دې ته یا څوک کمتر وګوري یا غلط نومونو باندې وګوري. الحمدلله مونږ په دې باندې مطمئن یو او مزید به انشاءالله مونږ کار کوو. که څه داسې 1% 2 د چارړه کې څه دغه یا څوک دغه کوي دا یې به روکتام کوو انشاءالله. بالکل صحیح. ډېره زیاته مهرباني. یقینا چې زه ډېر زیات مشکور یم د درې واړو میلمنو. پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب شیخ زید اسلامک سینٹر میں آپ پڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. پرویز اقبال صاحب چیئرمین نیشنل کمیشن آف پاکستان ہیومن رائٹس، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف حوالوں سے اپنی جو دیگر برادری ہیں ان کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں. اور حافظ سرور خان صاحب جو کہ الیکٹڈ ممبر ہیں غریب آباد شاہین ٹاؤن کے اور نکاح رجسٹرار بھی ہیں. آپ تینوں مہمانان گرامی کے آمد کا بہت شکریہ. اور یقیناً ایک مفصل گفتگو اس حوالے سے ہوئی جہاں پر خامیاں ہیں اور جہاں پر تجاویز موجود ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے بہتر طریقے سے ان تمام لوگوں کے تجاویز جو ان سے منسلک ہیں وہ کمی کوتاہیاں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی حکومت کے اندر موجود ہے اور حکومت اس حوالے سے کافی تگودو کر رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم ہوں. تو یہ بہت بہتر اور مثبت بات ہے. اسی کے ساتھ ہی پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یا ادیان عالم پاکستان کے اس خصوصی پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ نگہبان.